अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत हयात होती है बाय मीरब हयात। एपिसोड 4। सिकंदर को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ, जबकि उसकी ज़हनी हालत से बेबहरा वो कहे चली जा रही थी। कोई भी मुझे नहीं समझ रहा सिकंदर, बाबा भी मेरी बात नहीं मान रहे सिकंदर, मेरा दिल दर्द से फट रहा है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती सिकंदर, मैं पागल हो जाऊंगी। आप प्लीज़ बाबा से बात करें, आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना, बोले ना सिकंदर, आप करेंगे ना मुझसे शादी। उसे झंझोड़ते हुए वो मुसलसल रोए जा रही थी। इश्ताल की एक शदीद लहर उसे अपने वजूद में उठती महसूस हुई। दिमाग झंझना उठा था, दांत पे दांत जमाए उसे शोला बार नज़रों से घूरता। वो ज़ब्त की आखिरी हदों पर था। सिकंदर ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया था। जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ बोलो। उसे दोनों कंधों से थाम कर वो दाड़ा था। उसका अंदाज वहशत लिए हुए था। उसका लहजा इतना सख्त था कि एक लम्हे को यूं लगा जैसे फ़िज़ा थम सी गई। आय नूर ने बेहद सहमी नज़रों से अपने बेहद करीब सिकंदर शाह को देखा था, जिसका ये रूप उस सिकंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे वो जानती थी। सिकंदर, आप, उसके अल्फाज बेरब्त होने लगे। नाम भी मत लो मेरा, नफ़रत हो रही है मुझे खुद से। बेमोल कर दिया आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में। मैं तुम्हें बच्ची समझता रहा और तुम। तासुब से सर हिलाते हुए उसने आय नूर के कानों में सूर फूंका था। फटी फटी आंखों से उसने उस शख्स को देखा था जो उससे बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे फूल झड़ रहे हों। और आज तभी वो दोबारा बोला था, अगर मुझे पता होता कि मेरी हमदर्दी और परवाह ये रंग लाएगी तो मैं तुम्हें मर जाने देता, मगर तुम्हारे नज़दीक ना आता। गुस्से से फुनकारता वो कहीं से भी सिकंदर शाह मालूम नहीं हो रहा था। वो बस यकटुक उसका ये रूप नज़रों में समोए खाली आँखों से उसे देख रही थी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता दिल आए नूर शाह, आइंदा मेरे सामने भी मत आना वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। लहू रंग आंखें उसकी आंखों में डालता वो धीमे लहजे में घुराया था। एक झटके से उसे बेड पर धकेलते हुए अपने मजबूत कदमों तले कालीन पर बिखरे कांच को रोनता हुआ वो उसके कमरे से निकल गया। आय नूर को लगा सिकंदर शाह कालीन पर बिखरे कांच को नहीं, उसके दिल को अपने कदमों तले रोंद कर गया है। उससे अपने दिल और ज़मीन पर बिखरे कांच में कोई फ़र्क नज़र ना आया। सदमा इतना शदीद था कि बहते हुए आंसू यकलख्त रुक गए थे। सुन लिया हमने फ़ैसला, और सुनकर उदास हो बैठे, ज़हन चुपचाप, आँख खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। खाली आँखों से उसने घूमती हुई छत को देखा था। छत घूम रही थी या शायद उसे घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो अंदाज़ा लगाने से कासर थी। बंद होती आंखों के सामने सिकंदर शाह का चेहरा आया था। कानों में लफ्ज़ हमदर्दी बड़ी ज़ोर से गूंजा था। उसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। हवास खोने से पहले जो आखिरी ख्याल उसके जहन में आया था वो सिकंदर शाह को खो देने का था। वो अपना आखिरी सहारा भी गंवा बैठी थी। स्याह आसमान से बरसती बारिश तूफ़ान का रूप धारती जा रही थी। घटाटोप अंधेरे में आसमानी बिजली की चमक रात को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। स्याह तार कोल सड़क पर नज़रें जमाए सख्ती से लब भींचे। वो इस तूफ़ानी सूरत हाल से ही नहीं, हकीकतन अपने अंदर उठने वाले तूफ़ान का भी बेदर्दी से मुकाबला करता। अपने आप से भी खफा गाड़ी चलाए जा रहा था। रैश ड्राइविंग करते वो आबादी को बहुत पीछे छोड़ आया था। गाड़ी चलाते चलाते वो हाँफ चुका था, मगर बारिश थमने को तैयार ना थी। तभी गाड़ी को ब्रेक्स लगाकर वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। तेज़ बारिश की फुहार ने उसे तेज़ी से भिगोया था, मगर हर शय से बेपरवाह वो रात के तीसरे पहर सड़क पर घुटनों के बल बैठा भीग रहा था। सितंबर का महीना अपने अंदर कदरे खुनकी समोए हुए था, मगर वो सर्द बारिश से अनजान अपने अंदर लगने वाली आग को ठंडा कर रहा था। दिल आए नूर शाह के मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ ने उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में ला फेंका था।
اس کے لاڈ پیار کا کتنا غلط مطلب نکال بیٹھی تھی وہ لڑکی، جسے وہ محض بچی سمجھتا رہا تھا، اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے سکندر شاہ کو جانے کتنا وقت بیتا تھا، تبھی دل میں ایک عزم لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ طوفانی بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تھکے ماندے قدم اٹھاتا وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کو دوبارہ اسی راستے پر ڈالا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ٹھیک 45 منٹ بعد اس کی بلیک مرسڈیز کے ٹائر نبیل ولا کے پورچ میں چرچرائے تھے۔ چوکیدار نے حیرت سے صبح کے 4 بجاتی گھڑی کو دیکھا تھا، دوسری نظر بھیگے ہوئے اپنے چھوٹے صاحب پر ڈالی تھی، جو تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندرونی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ سکندر شاہ رات 12 بجے سے زیادہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا تھا، سو چوکیدار کی حیرت دیدنی تھی۔ شاید کچھ غیر معمولی بات ہوئی تھی جس نے سکندر شاہ کو رات بھر گھر سے باہر وقت گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں ویسی ہی خاموشی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے وہ بیڈ پر آ لیٹا تھا۔ اسے نیند کی اشد ضرورت تھی۔ اگلے چند منٹوں میں اس کے تھکے ماندے وجود کو نیند نے اپنی میٹھی آغوش میں لے لیا۔ حد سے زیادہ دکھتے سر سمیت اس نے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولا تھا۔ ارد گرد کا حالات کا جائزہ لیتی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایک ہاسپٹل کا کمرہ ہے۔ اس نے درد سے آنکھیں میچی تھیں، اپنی چلتی سانسوں سے دھیمے سروں میں شکوہ کیا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اسی وقت ان سانسوں سے رشتہ توڑ دیتی جب وہ سنگ دل اسے روتا بلکتا چھوڑ آیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جہاں انسان کے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہیں سے کاتب تقدیر کے بااختیار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بند آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ یہ سارے میرے وہم تھے صاحب، وہ میرا تھا ہی کب؟ آنکھیں اور شدت سے بھیگی تھیں، آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ تبھی سائڈ پر رکھے صوفہ پر دراز خدیجہ بیگم کی نظر اس کے درد سے بھرے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے روتی ہوئی آئی نور کی جانب بڑھی تھی۔ آج اسے پورے 3 روز بعد ہوش آیا تھا۔ 3 دن پہلے جب وہ بے رحم رات ان دونوں میاں بیوی نے آنکھوں میں کاٹی تھی، اس رات کی صبح رات کی تاریکی سے بڑھ کر تاریک تھی۔ فرسٹ فلور پر ہونے کے باعث سیکنڈ فلور پر آئی نور کے کمرے میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز خدیجہ بیگم کو تو کیا، اسی فلور پر واقع شجیہ کے کمرے میں بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ تو جب شجیہ معمول کے مطابق صبح سویرے جاگی تو زینے کے بالکل سامنے دائیں جانب بنے آئی نور کے کمرے کا ادھ کھلا دروازہ دیکھ کر اس طرف آئی تھی۔ مگر کمرے کے منظر نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ تیزی سے آئی نور کی جانب بڑھی تھی، جو کہ بیڈ کے وسط میں آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ کلائی پکڑنے پر شجیہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ شجیہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، مگر وہ بے سدھ تھی۔ پھر اگلے 15 منٹوں میں وہ سب اس کو ہاسپٹل لے آئے تھے، مگر جو حیرت انگیز بات تھی وہ سکندر شاہ کا اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلنا تھا۔ آئی نور کی مسلسل بے ہوشی اور سکندر کی اس سے پہلو تہی شجیہ سمیت وہ دونوں بھی سمجھ رہے تھے۔ نبیل شاہ اور خدیجہ بیگم کو یقین ہو چلا تھا کہ سکندر اپنے لیے آئی نور کے جذبات جان چکا ہے، اور سکندر کی آئی نور سے لا تعلقی جہاں کہیں نہ کہیں شجیہ کو دلی سکون دے رہی تھی، وہیں خدیجہ بیگم کو اپنی معصوم بیٹی کے لیے آنسو بہانے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ وہ نادان لڑکی سکندر کے التفات کو کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی اور نتیجتاً شدید بیمار ہو بیٹھی تھی۔ آج اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس کی آنکھیں سمندر بنی اس کی بے قدری پر رو رہی تھیں۔ خدیجہ بیگم کو پہلی بار بیٹی کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، مگر کب؟ جب وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا جسے آئی نور نے بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ بابا سے بات کریں ماما، ان سے کہیں کہ 2 دن کے اندر اندر میری امریکہ کی سیٹ ریزرو کروا دیں، میں گریجویشن وہاں سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نحیف آواز میں ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ آئی نور
میری جان ایسے مت کہو، اپنی بد نصیب ماں کو اتنی بڑی سزا مت دو۔ مانتی ہوں میں نے تمہیں کئی بار نظر انداز کیا ہے، کئی بار تمہارا دل توڑا ہے، مگر اب کی بار میں سچ میں بے بس ہوں۔ میری بچی، میں کل بھی مجبور تھی اور آج بھی مجبور ہوں، میری مجبوریاں سمجھو میری جان۔ اشک بار آنکھوں سے انہوں نے آئے نور کے زرد چہرے کو دیکھا، وہ جو ان سے منہ موڑے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، ان کی اس بات پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتی ماما، اپنے شوہر سے کہہ کر میرا یہ کام کروا دیں، ورنہ میرے لیے سیٹ ریزرو کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور آپ کے یہ آنسو کم از کم اب تو مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کریں گے، سو پلیز یہاں سے جائیں آپ۔ آج جمعہ مبارک ہے، آپ کو گھر پر بہت کام ہوں گے، آخر آپ کی بیٹی کا نکاح۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سانس لیا تھا، الفاظ بے ربط ہونے لگے تھے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی ماما کہ آج آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، آپ گھر جائیں پلیز، آپ کو وہاں ہونا چاہیے، یہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم مزید ویسٹ مت کریں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اور یہ صفورہ یہاں ہے نا، مجھے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی میں اس سے کہہ دوں گی۔ ذرا فاصلے پر کھڑی صفورہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے خدیجہ بیگم کو وہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔ گھر پر صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ضرورت ہے نور، صرف میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بہن کا بھی نکاح ہے، تمہارے بغیر یہ نکاح کیسے ممکن ہے؟ خدیجہ بیگم نے اس کے زخمی دل پر مزید ضرب لگائی تھی، وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں میری موجودگی بھی ضروری ہے ماما، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں اس نکاح میں ضرور شرکت کروں گی، ورنہ آپ کے شوہر کے بزنس سرکل میں باتیں بھی تو بہت بنیں گی، اور پھر ظاہری سی بات ہے آپ کو شرمندگی بھی خوب ہی ہوگی، سو ڈونٹ یو وری ماما، میں آپ کی بیٹی کے نکاح میں ضرور شرکت کروں گی، لیکن میری صرف ایک شرط ہے ماما، منڈے تو ابھی بہت دور ہے، آپ ایک کام کریں، سیٹرڈے نائٹ کی ٹکٹ بک کروا دیں۔ آئے نور نے آرام سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ خدیجہ بیگم نے خالی آنکھوں سے بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں دنیا جہان کی سختی تھی۔ صفورہ، انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور کو کال کرو، اس سے کہو گاڑی ہاسپٹل کے مین ایریا میں لے آئے، آج نور کو گھر لے جانا ہے، میں ڈسچارج سلپ بنواتی ہوں، تب تک تم آئے نور کو لے کر آ جاؤ۔ تھکے ماندے لہجے میں اسے آرڈر دے کر گلاس ڈور کھولتی وہ باہر نکل گئی۔ آئے نور ان کی پشت کو دیکھتی بے بسی سے رو دی، اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کی ماں کبھی نہیں بدل سکتی۔ صفورہ نے روتی ہوئے آئے نور کو ترحم سے دیکھا، اسے اپنی یہ بیوی بہت پیاری لگتی تھی، ابھی اس کا خوبصورت چہرہ رونے کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑی ہوتی آئے نور کو سہارا دیا تھا، اس وقت اسے سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ نبیل ولا آتے ہی وہ اپنے کمرے میں مقید ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ ویسا بالکل نہ تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کمرے کی جو اشیاء اس نے برباد کی تھی ان کی جگہ نئی اشیاء نے لے لی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ دیکھتی وہ دکھ سے مسکرائی تھی۔ طبی شجیہ اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی، مگر دل آئے نور اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی، سو اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ واپس چلی گئی۔ 1 بجے کے قریب صفورہ اس کے لیے کھانا لائی تھی جسے اس نے بد دلی سے زہر مار کیا تھا۔ صفورہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی، آنکھیں پھر سے سمندر بننے کو بے تاب تھیں۔ کیسے سنبھالے وہ دل کو جو درد سے پھٹنے کو تیار تھا؟ آئے نور پانیوں سے بھری آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی۔ کیسا عذاب اترا تھا ان آنکھوں پر کہ سوکھتی ہی نہ تھیں، نہ چین تھا نہ قرار تھا، عجب مشکل میں تھی جہاں۔ شام میں ہونے والے فنکشن کی تیاریاں زور و شور سے نبیل ولا کے پچھلے لان میں ہو رہی تھی۔ آنسو پونچھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لرزتے قدموں سے اس نے اپنے کمرے کی اس کھڑکی سے لان میں جھانکا تھا جو پچھلے لان میں کھلتی تھی۔ یلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس اس کی طرف پشت کیے سکندر شاہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایات دے رہا تھا۔ تبھی وہ پلٹا تھا اور اس کی نظر دل نور کے ستے ہوئے چہرے پر پڑی تھی۔ ایک پل کو سکندر شاہ نے دنیا رکتی محسوس کی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ انجان بن کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ انجان بننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بس وہی ایک پل، وہ سکندر کا اس سے نظر پھیر لینا دل نور شاہ کے دل پر آخری کاری ضرب لگا گیا تھا۔ ساتھ چلنا نہیں تھا اگر
مجھے دور تک لائے کیوں؟ وہ پلٹی تھی اور تھکن سے چور ٹوٹا دل لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اندر کہیں دھواں سا بھرا تھا۔ تذلیل کے احساس سے آنکھیں جلنے لگی تھیں اور جل تو جانے اور بھی کیا کچھ رہا تھا، مگر اس کی جلن کا مرہم کسی کے پاس نہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو آبی متواتر پلکوں سے بہہ رہے تھے۔ بہت غلط جگہ پھنسی تھی وہ۔ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کس کے لیے بکھیر رہی ہو خود کو آئی نور؟ کس کے لیے؟ وہ جس نے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنا گرویدہ بنا لیا، تمہارے جسم میں خون بن کر دوڑنے لگا، تمہاری سانسوں تک میں بس گیا، اور اب کیسے سانسیں کھینچ رہا تھا وہ شخص؟ کتنا کٹھور، کتنا ظالم، کتنا سنگ دل تھا وہ شخص، اور پھر کتنے آرام سے اپنی عنایتوں کو ہمدردی کا نام دے کر اس کے ہر جذبے کی تذلیل کر گیا تھا سکندر شاہ۔ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا آئی نور شاہ۔ بہت غلط سوچا تم نے، سب غلط قیاس کیا، بے وقوف تھیں تم۔ اس کی ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھی تم۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر اسے دل کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ اٹس اوور ناؤ، سنبھالو خود کو۔ تمہاری انا اور وقار تمہاری محبت سے بڑھ کر نہیں ہے، بھول جاؤ اسے، وہ تمہارا نہیں ہے، بھول جاؤ۔ ایک دن کی تو بات ہے آئی نور، اپنا تماشا مت بنواؤ، ویسے بھی کل تو تمہیں چلے ہی جانا ہے، بس آج، صرف آج صبر کر لو۔ اس کے اندر چیخ و پکار مچ گئی تھی، تبھی اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، تبھی دل نے دہائی دی تھی، آج ہی تو یوم قیامت ہے۔ مگر آئی نور نے سختی سے دل کو جھٹکا تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا روم ڈور ناک کر کے نبیل شاہ اندر آئے تھے۔ اس کی حد سے زیادہ سوجھی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے بمشکل خود کو اسے کسی بھی قسم کا دلاسا یا تسلی دینے سے روکا تھا۔ وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑ کر اسے مزید رلانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر آئی نور کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ آئی نور، انہوں نے تمام ہمت مجتمع کر کے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ متوجہ ہو بھی گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور بیگانگی نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آئی نور، کل رات 10:30 بجے کی فلائٹ ہے آپ کی، تیار رہیے گا۔ انہوں نے حسب توقع بات کی تھی۔ اور میرا ایڈمیشن؟ آئی نور کا سوال لازم تھا۔ منڈے کو آپ کا رزلٹ آ رہا ہے، آپ کی رزلٹ شیٹ میں آپ کو میل کر دوں گا۔ وہاں میرے چند خاص لوگ ہیں، وہ آپ کا ایڈمیشن اور ہاسٹل میں رہائش سب ارینج کر دیں گے۔ اس سب میں 2 ہفتے لگ ہی جائیں گے۔ تب تک کے لیے میں نے آپ کے لیے نیو یارک میں ہوٹل ٹائم اسکوائر میں روم بک کروا دیا ہے، سو ڈونٹ یو وری۔ 2 ہفتے آپ وہاں اسٹے کرنا پڑے گا۔ نبیل شاہ نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ جی اچھا۔ آئی نور نے مختصر جواب دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اس کی طبیعت کا خیال بھی انہیں آ ہی گیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے خوبصورت لبوں کو چھوا تھا۔ میں ماما کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح ضرور اٹینڈ کروں گی، سو ڈونٹ یو وری بابا۔ تنفر سے جواب دیتی وہ نبیل شاہ کو دنگ کر گئی تھی، مگر ان کی جانب دیکھے بنا وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ گھڑی شام کے 4 بجا رہی تھی۔ آخر اسے تیار بھی ہونا تھا۔ نبیل شاہ سر جھکائے اس کے کمرے سے چلے آئے۔ ان کو امید تھی کہ امریکہ کے آزاد ماحول میں ان کی بیٹی سب بھول بھال کر اپنی نئی زندگی شروع کر لے گی۔ بھوری خوبصورت آنکھوں کو کاجل سے 2 آتشہ بنائے اس نے اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ آئینے میں دکھائی دیتا اپنا سجا سنورا روپ اسے پرایا سا لگا تھا۔ اس نے بغور اپنا جائزہ لیا تھا۔ پیچ کلر میں نیٹ کا لہنگا، جس بارڈر پر 7 رنگی کڑھائی اور کٹ موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، جبکہ رائل بلو شارٹ شرٹ کے ساتھ پیچ کلر میں ہی سمپل نیٹ کے دوپٹہ کو شانوں پر ڈالے وہ بے حد جچ رہی تھی۔ پشت پر بکھرے بھورے سلکی بال اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ آئی نور کو پہلی بار اپنے خوبصورت لمبے بالوں کا احساس ہوا تھا۔ ایک پھیکی مسکراہٹ نے اس کے گلابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ گھڑی نے شام کے 7 بجائے تھے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس دشمنے جاں کا نکاح تھا۔ اس نے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو بے دردی سے جھٹکا تھا۔ نبیل ولا کے لان میں ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں سختی سے میچتی وہ پلٹی تھی۔
دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ نبیل ولا روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جمائے وہ زینہ اتر رہی تھی۔ کئی ملازمین کے نظروں نے اس کے دلکش سراپے کو سراہا تھا۔ خدیجہ بیگم نے اسے نیچے اترتے دیکھا، سر تا پیر جانچا تھا، سنبھل کر سیڑھیاں اترتی وہ اپنے ہی گھر میں جیسے کسی خوف کے زیر سایہ لگ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، تبھی وہ ان کے قریب آ کر رکی تھی، مگر متوجہ کسی اور جانب تھی۔ اس کی نظریں اسکندر کے کمرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جس کے ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر کافی حد تک واضح تھا۔ وہ میکانکی انداز میں اس جانب بڑھی تھی۔ افسوس سے سر ہلاتی خدیجہ بیگم گلاس ڈور کھولتی باہر نکل گئیں، اسکندر شاہ کے سجے سنورے کمرے کی طرف بڑھتی۔ دل آئے نور کے چلتے قدم ایک پل کو لڑکھڑائے تھے، تبھی دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ آئے نور نے چھلکنے کو بے تاب آنکھیں اٹھائی تھیں، سامنے وہی سنگ دل تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اسکندر شاہ نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ سختی سے اس کے ہاتھ جھٹکتی دل آئے نور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسکندر شاہ جو 3 روز سے اسے انجان بنا پھر رہا تھا، اس کے سامنے آتے ہی اپنا ضبط کھونے لگا۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ پہچانی ہی نہ جا رہی تھی۔ دل آئے نور نے ایک نظر اس کے وجیح سراپے پر ڈالی تھی، پھر اگلے ہی پل نظروں کا زاویہ بدلتی وہ پلٹی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایک نظر اسکندر شاہ کو گھائل کر چکی ہے۔ وہ گلاس ڈور کھولتی باہر نکل گئی۔ تو اثاثہ ہے میری زندگی کا، تجھے کھو دوں تو فقیر ہو جاؤں۔ اسکندر شاہ کا دل زور زور سے چلایا تھا، اسے بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دلکش سراپا اسکندر شاہ کی آنکھوں میں گھوما تھا۔ کتنی اجنبیت تھی ان نظروں میں، کتنی بیگانگی تھی، کتنے شکوے تھے۔ دل آئے نور کے لب خاموش تھے، مگر آنکھوں میں کیسی اذیتیں تھیں، کیسی دہائیاں تھیں، جنہوں نے بڑی شدت سے اسکندر شاہ کے دل کو طوفانوں کی نظر کیا تھا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا تھا، شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ لڑکی صرف اس کے لیے چھوٹی سی بے وقوف سی بچی تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ دل نے اس کی بات مانی تھی یا نہیں، سکندر کو اس سے سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کی دہائیاں کم از کم اس وقت سننا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اسکندر شاہ ولد دانش شاہ، آپ کا نکاح شجیع شاہ ولد نبیل شاہ سے باعوض سکہ رائج الوقت مہر رقم 50 لاکھ روپے طے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب کی آواز پر اسکندر شاہ نے ڈوبتے دل کو سنبھالا تھا۔ جانے کیا ہو رہا تھا اسے، وہ خود اس پل پل بدلتی کیفیت سے پریشان ہو رہا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے باہم پیوست لب کھولنے میں ناکام رہا تھا۔ آپ بھی تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا اسکندر؟ اس کے کانوں میں ایک روتی بلکتی آواز گونجی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اسکندر کو اپنے اندر ہر طرف گھٹن بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھ سے شادی کر لے اسکندر، پلیز مجھ سے شادی کر لیں، بھیگے لہجے میں درخواست کی گئی تھی۔ اسکندر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا تھا۔ نبیل شاہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیر ابھری تھی، تبھی اس کے جڑے لب کھلے تھے اور وہاں موجود ہر شخص کو مشکل سے نکال گئے تھے۔ قبول ہے۔ اسکندر شاہ کو اپنے منہ سے نکلے الفاظ پرائے لگے تھے، تبھی کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، جہاں شجیع کے دستخط پہلے سے کنندہ تھے۔ اس کے ہاتھوں کی واضح کپکپاہٹ کو اس کے دائیں جانب بیٹھے نبیل شاہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اگلے ہی پل جب وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے ملا تھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں پورا نبیل ولا مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا، جبکہ لاؤنج کے قدرے ویران گوشے میں بیٹھی آئے نور شاہ کو لگا کہ وہ تیزی سے مٹی کے ڈھیر میں دنستی جا رہی ہے۔ محبت چھوڑ دینے پر، دلوں کو توڑ دینے پر عجب دستور ہے صاحب، کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ویران وحشت زدہ آنکھوں میں دور دور تک زندگی کی رمق باقی نہ تھی۔ تبھی سب سے مبارکباد وصول کرتا وہ شخص وہاں نبیل شاہ کی سنگت میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔
دل آئے نور شاہ کا پورا وجود آگ میں جلنے لگا۔ اسے اس پل اپنی چلتی سانسوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگا سوٹ میں شجیہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئے نور شاہ کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ کریم کلر کے کرتا اور وائٹ شلوار سوٹ میں سکندر شاہ بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ سرشار سا چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر شجیہ کے پہلو میں ٹک گیا۔ دل آئے نور شاہ کو اس پل اپنا آپ بے حد بے وقل لگا تھا۔ اس کی ماں اور جان چھڑکنے والا باپ آنکھوں میں محبت بھرے نظروں میں ان دونوں کی نظر اتار رہے تھے جو اس کی محبت کی قبر پر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کر رہے تھے۔ تبھی خدیجہ بیگم سے کسی نے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا شاید۔ ان کی نظروں نے آئے نور کو تلاشا تھا جو انہیں اس ویران گوشے میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ تبھی آئے نور کی نظر اپنی ماں پر پڑی تھی۔ لائٹ براؤن کلر کی بارڈر والی ساڑی میں وہ اس عمر میں بھی بے حد نفیس و دلکش لگ رہی تھی۔ آئے نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر خدیجہ بیگم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ لہنگا سنبھالتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتی وہ اسٹیج کے پاس کھڑی خدیجہ بیگم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے اپنی فرینڈ سے ملوا رہی تھیں۔ تبھی سکندر شاہ کی یہاں وہاں بھٹکتی نظروں کو قرار ملا تھا۔ وہ اس کے سامنے، بالکل سامنے، بائیں جانب چند خواتین کے جھرمٹ میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پیچ اور رائل بلو لہنگا سوٹ میں اس کا متناسب سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ بری دلکش آنکھوں میں لگا کاجل انہیں مزید دو آتشہ بنا رہا تھا، مگر وائے افسوس کہ ناک میں چمکتی لونگ اسے مسکراتے چہرے کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ بھرے بھرے ہونٹوں پر سجی لائٹ پیچ کلر کی لپسٹک اس کے ہونٹوں پر خوب سج رہی تھی۔ سکندر شاہ کی نگاہیں یک ٹک اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اپنی بے خودی سے بے خبر وہ بے خود سا اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت اور دلی جذبات سے انجان وہ بس اس لڑکی کو دیکھتے رہنا چاہتا تھا جو بچپن سے پل پل ہر پل اس کے ساتھ اس کے پاس رہی تھی۔ جانے کیوں آج صدیوں کے فاصلے پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مسکراتی ہوئی آئے نور کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس کے مسکراتے لب ایک دم سکڑے تھے۔ سکندر شاہ کو نظر انداز کرتی وہاں موجود خواتین سے اجازت لیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سکندر شاہ کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بے چین سا ہونے لگا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی شجیہ نے اس کی بے چینی پر بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دل میں آنے والے وسوسوں سے جان نہیں چھڑا پائی تھی۔ اور پھر فوٹو سیشن سے لے کر رخصتی تک دل آئے نور واپس نہیں آئی تھی۔ شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ رات کے 11 بجے اسے سکندر شاہ کے سجے سنورے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ خود کو سمجھاتی تمام وسوسوں کو جھٹکتی وہ سکندر شاہ کے لیے محض انتظار تھی، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے نبیل شاہ اور خدیجہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سکندر شاہ ابھی تک اپنے دوستوں کے نرغے میں پھنسا تھا جو کسی صورت آج اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مطمئن سے خدیجہ بیگم صوفے پر ڈھہر سی گئی، مگر نبیل شاہ قدرے متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ خدیجہ بیگم نے فکر سے اپنے ہم سفر کو دیکھا جنہوں نے ہمیشہ انہیں عزت محبت دی تھی۔ وہ ان سے مخاطب ہونا چاہتی تھی کہ ان کی نظر زینہ اترتی دل آئے نور شاہ پر پڑی تھی۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ حیرت آئے نور پر نہیں، اس کے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس پر تھی۔ زینہ اتر کر اب وہ ان کے بالکل سامنے تھی۔ انہوں نے فوراً نبیل شاہ کی جانب دیکھا تھا جو تھکے تھکے سے حسب توقع صورتحال دیکھ کر خاموش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی شکستگی بتا رہی تھی کہ وہ پورے معاملے سے باخبر ہیں۔ یہ سوٹ کیس کہاں لے کر جا رہی ہو؟ تمہاری فلائٹ تو کل رات کی ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ خدیجہ بیگم کی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ تو اس کو سمجھا بجھا کر روکنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب انہیں اپنا خیال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی فلائٹ تو کل کی رات کی ہے، مگر اسلام آباد سے۔ آئے نور نے انہیں رسانیت سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے فوراً نبیل شاہ کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔
خدیجہ بیگم کو اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نبیل؟ کیوں اس کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ انہوں نے بھیگتے لہجے میں نبیل شاہ کو جھنجھوڑا تھا۔ اور تم آئی نور، تم کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اتنی دور چلے جانے سے کچھ بدل تو نہیں جائے گا؟ نبیل شاہ کو خاموش دیکھ کر انہوں نے آئی نور کا ہاتھ تھاما تھا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ زمین کو گھو رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں آئی نور، میں تمہیں یہاں سے ہرگز جانے نہیں دوں گی، تم کہیں نہیں جاؤ گی بس۔ خدیجہ بیگم نے تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو صاف کیا تھا، آنکھوں میں بے بسی لیے وہ اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی نور کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ نے پھول کھلائے تھے، اس نے جھکی پلکیں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں کی وحشت نے خدیجہ بیگم کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا، تبھی وہ بولی تھی۔ اس کے لہجے کی پھنکار ان دونوں سمیت لاؤنج میں داخل ہوتے سکندر کو بھی ہلا گئی تھی۔ میرا خیال ہے ماما، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی، اور ایسا حق تو بالکل بھی نہیں رکھتی کہ میرے کسی بھی قسم کے فیصلے میں انٹرفیئر کریں، مگر آپ تو نہ صرف انٹرفیئر کر رہی ہیں بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کے یہ 2 آنسو مجھے مجبور کر دیں گے یا میرا دل پگھل جائے گا تو یہ صرف آپ کی بھول ہے۔ میں اس گھر میں تو کیا، اس شہر میں بھی اب ایک پل نہیں رکوں گی، سمجھی آپ؟ ٹھنڈے ٹھارے لہجے میں بولتی وہ وہاں موجود تینوں نفوس کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ امریکہ جا رہی تھی، اس خبر نے سکندر شاہ کو ہلا دیا تھا۔ وہ حیرت سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، مگر دل آئی نور شاہ ان سب کی کیفیت سے بے بہرا اب کہہ رہی تھی، مجھے اب چلنا چاہیے ماما، 11:30 ہو چکے ہیں ماما، 2 بجے اسلام آباد کی فلائٹ ہے میری، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، وقت پر پہنچنا ہے مجھے، سو آئی ہیو ٹو گو۔ سوٹ کیس کے ہینڈل پر سختی سے ہاتھ جمائے وہ پلٹی تھی، تبھی وہ آگے بڑھا تھا، شاید اسے روک لینا چاہتا تھا، مگر اس کی سرد مہری نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔